अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि कल के लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आज हम अपने इसी फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसको इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है डाइटरी हैबिट्स यानी ग़िज़ाई आदात के बारे में हम बात करेंगे कि ग़िज़ाई आदात क्या होती हैं और आम तौर पर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो इन ग़िज़ाई आदात को मुतासिर करती हैं। तो सबसे पहले हम डाइटरी हैबिट्स या ग़िज़ाई आदात की डेफिनेशन देखेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। डाइटरी हैबिट्स आर द हैबिचुअल डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल रिगार्डिंग व्हाट फूड दे ईट। बिल्कुल ऐसा ही है। ये खाने पीने की अमूमी आदात के बारे में हम बात कर रहे हैं और खाने पीने की जो आदात हैं वो इब्तदा ही से बहुत ही पेचीदा, बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। लेकिन जो आपका इंडिविजुअल आपकी जो हैबिट्स होती हैं, आपका जो माहौल होता है और उसके साथ-साथ आपकी बॉडी के अंदर कोई अगर चेंजेज़ आ रही हैं, तो ये सब के सब फैक्टर मिलकर आपकी ग़िज़ाई आदात को मुतासिर करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बहुत जो इसमें कंसीडर की जाती है वो ये है कि आपकी लाइफ के जो इनिशियल एक्सपीरियंसेस हैं, जो इब्तदाई तजर्बात हैं, वो आपकी ग़िज़ाई आदात को बहुत हद तक मुतासिर करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि बचपन में अगर हमें किसी चीज़ का जायका अच्छा नहीं लगता था या वो अगर अच्छी पकी हुई नहीं थी या उसको खाने का हमारा तजर्बा अच्छा नहीं रहा, तो बड़े होने तक भी हम उस चीज़ को नहीं खाते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई होती है, बहुत टेस्टफुल भी होती है, बट हमारे ज़हन में अपने बचपन का वो बहुत ही भयानक तजर्बा होता है जिसकी वजह से हम उस चीज़ को नहीं खाते हैं। तो ये जो बचपन के आपके इब्तदाई तजर्बात हैं, ये आपकी ग़िज़ाई आदात को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। और इसके साथ-साथ ग़िज़ाई आदात पर आपकी एस्थेटिक सेंस जो है, आपकी हिस्सी और आपकी जमालियाती जो मतलब सेंस है वो बड़ा इफ़ेक्ट करती है उस चीज़ को। इसके साथ-साथ आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी मुआशी हालत भी आपकी ग़िज़ाई आदात को मुतासिर करती है। आपका जोग्राफ़ियाई ख़ित्ता कैसा है, अगर आप ठंडे इलाके में रहने वाले हैं तो आपकी ग़िज़ाई आदात मुख्तलिफ़ होंगी और अगर आप गर्म इलाके में रहने वाले हैं तो आपकी ग़िज़ाई आदात बिल्कुल मुख्तलिफ़ होंगी। इसके साथ-साथ आपका जो समाजी और तहज़ीबी बैकग्राउंड है, जिसको हम कहते हैं आपका सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, जो आपका कल्चरल बैकग्राउंड है, जो आपका तहज़ीबी बैकग्राउंड है, वो आपकी ग़िज़ाई आदात को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। और एक बात और याद रखिएगा ज़िंदगी भर के लिए कि आपकी ग़िज़ाई आदात कभी भी मुस्तकिल नहीं होती हैं। वो वक़्त के साथ, हालात के साथ, आपके साथ उठने बैठने वाले लोगों के साथ आहिस्ता-आहिस्ता तब्दील होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी टाइम टू टाइम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ग़िज़ाई आदात को तब्दील करें। तो हम दोबारा ग़िज़ाई आदात की डेफिनेशन को एक दफ़ा देखते हैं कि डाइटरी हैबिट्स आर द हैबिचुअल डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स आर अ ग्रुप ऑफ पीपल रिगार्डिंग व्हाट फूड्स दे ईट। प्रॉपर डाइटरी चॉइसेस रिक्वायर द कंजम्पशंस ऑफ विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये वही वाली बात हम कर रहे हैं कि आपकी ग़िज़ाई आदात को आपको उसके लिए जो अपनी चीज़ें चूज़ करनी है, अपने माइंड में आपको ये रखना ज़रूरी है कि आपने सारे के सारे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा अपनी खुराक में शामिल करने हैं। डाइटरी हैबिट्स एंड चॉइसेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन हेल्थ। के सामने स्क्रीन पर फूड हैबिट्स की एक और डेफिनेशन नज़र आ रही है आपको और बेलिसल ने 2012 में इन फूड हैबिट्स को रीडिफाइन किया। उसने कहा कि फूड हैबिट्स आर डाइटरी हैबिट्स आर डिफाइंड एज द मैनर एंड रीज़न behind how people eat, the kind of food that they choose to eat, whom they share their foods with, as well as how they obtain their food, use, store, and dispose of it. Many factors affect the food habits, and these may include culture, geographical location, the health and lifestyle of an individual, their religion, social and economic factors among other things. तो यही वो फैक्टर्स हैं जो हम अब आगे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जिनको हम डिस्कस करेंगे। मतलब किस तरह से किसी इंसान का कल्चरल, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन, उसकी हेल्थ, उसका लाइफस्टाइल
اور کسی بندے کا ریلیجن، اس کے سوشل اور اکنامک فیکٹرز کیسے اس کی ڈائٹری ہیبٹس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ پہلا فیکٹر جو انسان کی غذائی عادات کو متاثر کرتا ہے وہ اس کا معاشی فیکٹر ہے یا اکنامک فیکٹر ہے، جو کہ فرد کی غذائی عادات کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس کو بھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، تھوڑا غور سے سنیے گا کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ فرد کی جو آمدنی ہے وہ اس کی فوڈ سلیکشن کو بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس بہت ہی لمیٹڈ قسم کی انکم ہے، وہ اپنے لیے اس لمیٹڈ انکم میں بہت ہی محدود پیمانے پر غذا کا انتخاب کر سکے گا، اور اس کی چوائس یہ ہوگی کہ کم قیمت میں کوئی سستی چیز لے کر وہ کھا لے۔ اور اس طرح کی یہ والی کلاس ہے جن کی انکم بہت کم ہوتی ہے، یہ اپنے لیے متوازن غذا کے حصول کو عام طور پر ممکن نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ یہ پروٹین کے مہنگے سورسز خرید کر کھا سکیں، جیسے بکرے کا گوشت ہے یا مرغی کا گوشت ہے یا انڈے ہیں جو بہت مہنگی چیزیں ہیں، یہ وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ پھر اپنی انرجی کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی سستے قسم کی غذا پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم ہائی انکم کلاس کو دیکھیں، جن لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے پاس ایک ورائٹی آف فوڈز اویلیبل ہوتی ہے، وہ ہر طرح کی اچھی سے اچھی خوراک اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور سم ٹائمز یہ لوگ آؤٹ آف سیزن فروٹس بھی کھاتے ہیں، آؤٹ آف سیزن ویجیٹیبلز بھی کھاتے ہیں، ڈبے میں جو محفوظ کی ہوئی خوراک ہوتا ہے اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ دے ہیو اے ورائٹی آف فوڈ ٹو انجوائے۔ اور لیکن ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ آؤٹ آف سیزن پھل یا سبزی کھا رہے ہیں تو اس سے آپ کے لیے وائٹامن کا حصول بھی ممکن ہو سکے۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے انسان کی غذائی عادات کو بنانے کے لیے کہ آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں۔ آپ کی جیب میں پیسے جتنے زیادہ ہوں گے، یو ول ہیو این abundance آف فوڈ، یو ول ہیو اے ورائٹی آف فوڈس، آپ کے پاس ہر طرح کی خوراک ہے جب آپ کی جیب میں پیسہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، اکنامکلی آپ ویک ہیں، تو پھر اس وقت آپ کے پاس چوائسیز نہیں ہوتی ہیں، آپ کی چوائسیز بہت لمیٹڈ ہو جاتی ہیں اور آپ سستی قسم کی خوراک پر انحصار کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ انسان کا تہذیبی اور سماجی فیکٹر ہے، جس کو ہم کلچرل اینڈ سوشل فیکٹرز کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کے اندر قدرتی طور پر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی خوراک کا انتخاب خود کر سکے۔ یہ اس کا ماحول ہے، یہ اس کے ارد گرد اس کی تہذیب ہے، یہ اس کے ارد گرد اس کا سماج ہے جو اس کو خوراک کی سلیکشن سکھاتا ہے۔ خوراک کی سلیکشن جب وہ سیکھے گا تو ڈیفینیٹلی وہی سلیکشن آف فوڈ جو ہے وہ اس کی ڈائٹری ہیبٹس کو یا اس کی غذائی عادات کو متاثر کرے گی۔ اور ایک بات اور کہ انسان ہمیشہ اسی خوراک پر اکتفا کرتا ہے جو کہ اس کے ماحول میں بہت زیادہ ابنڈنس میں موجود ہوتی ہے، جو اس کے ارد گرد بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے علاقے کو دیکھیں کہ آپ مچھلی صرف سردیوں کے موسم میں ہی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی سمندر کے قریب رہنے والے لوگ ہیں تو وہ سال کا سارا ٹائم اس سے مچھلی کھائیں گے، کیونکہ وہاں پر مچھلی بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اور علاقے ہیں جہاں پر چاول بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگ اکثر اوقات چاول پر ہی اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے پاس دستیابی خوراک ہے، اویلیبلٹی آف فوڈ ہے، یہ بھی آپ کی فوڈ ہیبٹس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اور کلچر جو ہے آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کلچر جو ہے وہ کسی بھی ایک لوگوں کے گروہ کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے، ان کے جو رہنے کا انداز ہے، اس کو ہم کلچر کہتے ہیں۔ اور یہ کلچر جو ہے یہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مطلب آپ خود دیکھیں کہ ہماری نانیوں دادیوں سے ایک بات ہماری ماؤں تک پہنچی، پھر وہ ہماری ماؤں سے ہم تک پہنچی، ہم سے آگے ہمارے بچوں تک پہنچے گی، تو یہ نسل در نسل منتقلی جو ہے روایات کی اور آپ کے رہن سہن کے طریقے کی، یہ آپ کا کلچر ڈیولپ کرتی ہے۔ اور غذا کے انتخاب میں تہذیبی روایات کے ساتھ ساتھ آپ کا مذہب ہے، آپ کا عقیدہ ہے، اور غذا کی اپنی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں خوراک کا انتخاب کرتے وقت مذہبی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں مذہب جو ہے
وہ انسان کی زندگی کی روٹ ہوتی ہے. مذہب کے اوپر ہی آپ کی پوری زندگی بیس کر رہی ہوتی ہے. آپ کی باقی تمام جو نارمز ہوتے ہیں، آپ کے باقی تمام جو کلچر ہے، وہ آپ کے مذہبی عقائد سے روٹ ہوتا ہے، وہیں سے نکلتا ہے. اور آپ کے معاشرے کی تمام اقدار کا تعلق کہیں نہ کہیں آپ کے مذہب کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. اور ہر مذہب میں ہی کچھ چیزوں کو اچھا اور کچھ چیزوں کو برا جانا جاتا ہے. اب جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہندوؤں میں ایک کلاس وہ بھی ہے جو گوشت بالکل نہیں کھاتی ہے، جو اپنے آپ کو ویجیٹیرینز کہتے ہیں، کہ ہم صرف سبزی کھاتے ہیں. ہمارے مذہب میں گوشت کھانا جو ہے وہ حرام سمجھا جاتا ہے. آپ اپنے مذہب میں دیکھیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بات سے قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے. ہمارے معاشرے میں شراب کا کھلم کھلا استعمال جو ہے وہ غلط سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے باقی معاشروں کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر کچھ چیزیں بہت ہی بری اور حرام سمجھی جاتی ہیں. تو یہ جو کلچرل اور سوشل فیکٹرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں تیسری چیز یاد کر دوں کہ جو آپ کا ریلیجیس فیکٹر ہے، یہ بھی آپ کی غذائی عادات کو بہت زیادہ متاثر. جی، نیکسٹ جو آپ کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے دیٹ از فوڈ ٹیبوز، جس کو ہم ممنوعات خوراک کہتے ہیں. Some people do not eat various specific foods and beverages in conformity with various religious, cultural, legal, or other social provisions. Many of these provisions constitute food taboos. Many food taboos under prohibition forbid the meat of a particular animal, including mammals, rodents, reptiles, amphibians, fish, and insects, etc., which may relate to a disgust response being more often associated with meats than plant-based foods. Some provisions are specific to a particular part or excretion of an animal, while others forego the consumption of plant or fungi. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کسی بھی معاشرے میں آزادانہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ ممنوعات خوراک ہوتی ہیں، اور یہ وہ خوراک کی اقسام ہیں جن کو عام طور پر معاشرے میں کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے. یہ ممنوعات بھی تہذیبی رسومات کی وجہ سے ہر معاشرے میں مختلف ہوتی ہیں. اب یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک معاشرے کا پسندیدہ کھانا کسی دوسرے معاشرے میں انتہائی برا سمجھا جاتا ہو. اس کی کامنسٹ اگزامپل جو ہے وہ ہمارا نیبرنگ کنٹری چائنا ہے، جو وہاں پر کتے کا گوشت کھایا جاتا ہے اور لوگ علل اعلان کھاتے ہیں اور ان کے لیے بڑی ایک ڈیلیشیس فوڈ ہے. اسی طرح سے وہاں پر مینڈک ہے، چھپکلی ہے، سانپ ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، ہر طرح کا وہ جانور جو کہ جس کے بارے میں ہم سوچے بھی تو ہمیں کراہت کا احساس ہوتا ہے، وہاں پر کھانا جائز سمجھا جاتا ہے. اور اس کھانے کا نقصان آج دنیا بھر جو ہے میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کرونا وائرس کی صورت میں ہم پر ایک طرح سے ایک پریشانی مسلط ہے فی الوقت. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ چمگادڑ کے کھانے سے یہ اینیمل وائرس انسانوں میں منتقل ہوا. چمگادڑوں میں انیشلی یہ وائرس پایا جاتا تھا. تو چائنیز معاشرے میں کتا، بندر، بلی، ہر وہ جانور جو کہ برا ہے، گندا ہے، غلیظ ہے، اس کو وہ لوگ بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. اور انڈیا میں دیکھ لیں کہ ہم گائے ہمارے لیے حلال جانور ہے، ہم گائے کھاتے ہیں، بٹ انڈیا ان کے ریلیجن میں وہ گائے کو گاؤ ماتا مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ گائے کو بالکل بھی نہیں کھاتے ہیں. تو یہ فوڈ ٹیبوز ہوتے ہیں، اور فرد جو ہے وہ بچپن سے ہی ان فوڈ ٹیبوز کے بارے میں اچھی طرح جان چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی ان فوڈ ٹیبوز کی پابندی کرتا ہے. اور چاہے ان فوڈ ٹیبوز کی بیس کوئی بھی ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے کوئی توہمات ہوں، چاہے کوئی عقائد ہوں، یا تہذیبی رسوم و رواج ہوں. یہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے فوڈ ٹیبوز سے ریلیٹڈ، کہ کس طرح کچھ معاشروں میں جو ہے وہ کچھ چیزوں کو حلال اور حرام کا کانسیپٹ پیش کرنے کے لیے پکچر میں نے لگائی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے. اب ہم ان عوامل یا ان فیکٹرز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ کی ممنوعات خوراک کو پر اثر انداز ہوتے ہیں. فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹ ان فوڈ ٹیبوز. اس میں پہلا ہے دا فیملی اینڈ میل پیٹرن، یعنی خاندان اور طرز طعام. دوسرا ہے فوڈ پیلیٹیبلٹی، لائکس اینڈ ڈس لائکس، لذیذ کھانے، پسندیدگی اور ناپسندیدگی. تیسرا ہے دستیابی خوراک، اویلیبلٹی آف فوڈ. چوتھے نمبر پر ہے سوشل ویلیوز، یعنی سماجی اقدار کے بارے میں ہم بات کریں گے. پھر اس کے بعد ہے عمر اور جنس کا غذائی عادات پر اثر، ایج اینڈ سیکس انفلوئنس فوڈ ہیبٹس.
اور لاسٹ ون جو ہے وہ ہے ہجانی اظہار اور غذا یعنی ایموشنل آؤٹلیٹس پرووائڈیڈ بائی دا فوڈ. اب ہم سب سے پہلے والے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کھانے کا انتخاب اور تیاری عموماً والدہ کی ذمہ داری ہی ہوتی ہے. ہر گھر میں امیاں ہی مینیو پلاننگ کرتی ہیں صبح، اور وہی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کل کیا بننے والا یا آج کیا بنے گا گھر میں. لہٰذا غذائی اہمیت کے بارے میں والدہ کی آگاہی افراد خانہ کے کھانے کی عادات اور صحت کو متاثر کرتی ہے. تو خاتون خانہ کے لیے جو نیوٹریشنل ویلیوز ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے اس کو پتہ ہونا. والدین جس ماحول میں بچے کی پرورش کرتے ہیں وہ ماحول غذائی انتخاب کے عمل کو متاثر کرتا ہے. اس ضمن میں جغرافیائی خطہ، تعلیمی معیار، آمدنی اور غذا کے بارے میں دیگر عقائد بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب ہم بات کریں گے فوڈ پیلیٹیبلٹی، لائکس اینڈ ڈس لائکس کی. جب کھانا بہت اچھا بنا ہوا ہو نا تو ایک دم سے کھانے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے، سب بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بہت زیادہ شوق سے کھانا کھاتے ہیں. جیسے گھر میں بریانی بنی ہوئی ہو تو صبح سے اس بریانی کی خوشبو جو ہے وہ ہمیں پاگل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ کب یہ بریانی بن کر ہمارے میز پر پہنچے اور ہم جلدی سے اس کو کھائیں. کھیر ہے، حلیم ہے، اس طرح کے وہ کھانے جو کہ سارے گھر والوں کو پسند ہوں تو اس سے کھانے کی رغبت بڑھ جاتی ہے. اور ایک اور بات کہ جو فوڈ ٹیبوز ہیں ان کا کچھ حد تک جو ہے وہ انحصار جو ہے وہ انسان کی پسند اور ناپسند پر بھی منحصر ہے. اویلیبلٹی آف فوڈ، دستیابی خوراک. ایک بات یاد رکھیے گا کہ خوراک کی دستیابی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اب آپ اگر پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں چلے جائیں جہاں ہماری طرح اتنی ورائٹی کی خوراک دستیاب نہیں ہے تو وہاں ان لوگوں کے پاس جو اپنے علاقے کے حساب سے دستیاب خوراک ہوگی اس پر انحصار کرنا ان کی مجبوری بن جائے گا. جیسے شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں تو وہاں پر بہت کم خوراک پہنچ پاتی ہے، تو وہاں جو چیز اویلیبل ہے وہ لوگ اسی کو کھانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. صورت رفتار ذرائع ابلاغ کی بدولت دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے افراد کی غذائی عادات تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. ہمارے کلچر میں فاسٹ فوڈ کا بے تحاشا استعمال اس کی بہترین مثال ہے. بالکل ایسا ہے، کسی گاؤں میں کیونکہ فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ اویلیبل نہیں ہے تو وہاں کے لوگ کبھی بھی فاسٹ فوڈ کھانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہیں. آپ کے پاس فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ اویلیبل ہے اور آج کل تو ماشاءاللہ فوڈ پانڈا بھی اویلیبل ہے آپ کے پاس، تو آپ ایک سنگل کلک سے کوئی بھی فاسٹ فوڈ اپنے گھر بیٹھے انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ بات، یہ خوراک کی دستیابی مطلب آپ کے پاس کتنی آپشنز اویلیبل ہیں، جتنی زیادہ آپشنز ہوں گی آپ کے پاس اتنی ہی آپ کی جو فوڈ ٹیبوز ہیں وہ چینج ہوتی چلے جائیں گے. خوراک کو محفوظ کرنے کی صنعت نے بھی بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. فوڈ پریزرویشن کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت ترقی کر چکی ہے اور اس نے بھی ہماری غذائی عادات کو اور ہمارے فوڈ ٹیبوز کو بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کیا ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ جتنی بھی انسٹنٹ فوڈز ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس کی سب سے کامن اگزامپل انسٹنٹ نوڈلز ہے کہ ہم 2 منٹ میں بچوں کو نوڈلز بنا کر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. اور آج کل فروزن فوڈز ہیں، مطلب بالکل تیار ہیں، جسٹ آپ نے مائکرو ویو اوون میں 2 منٹ گرم کرنا اور کھانا آپ کے پاس تیار پہنچ جائے گا. آج کل انسٹنٹ حلیم بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. انسٹنٹ کھیر، لذیذہ کھیر جو ہے وہ انسٹنٹ کھیر، پہلے ہماری نانیاں دادیاں پورا پورا دن کھیر چولہے پر چڑھاتی تھیں اور پھر اس کو بناتی تھیں، تو انسٹنٹ کھیر بھی اویلیبل ہے. اسی طرح سے آج کل آپ دیکھیں جو KNNs ہے یا جتنے بھی فروزن آپ کے پاس چینز اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، سب نے بالکل تیار پریپیئرڈ کھانا آپ کے سامنے ہے اور آپ نے جسٹ اس کو صرف گرم کرنا اور کھانا تیار ہو جائے گا. کباب ہیں، کوفتے ہیں، سیخ کباب ہیں، سموسے ہیں، مطلب یو ہیو اے ورائٹی آف فوڈس جو اویلیبل ہیں آپ کے پاس ریڈی ٹو ایٹ. اور یہ آپ کی ظاہر ہے کہ فوڈ ہیبٹس کو اور آپ کی جو فوڈ ٹیبوز ہیں اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اب جس کے اندر 4تھ پوائنٹ ہے سوشل ویلیوز یعنی سماجی اقدار. مختلف تقریبات میں مل جل کر کھانے سے بھی جو ہے نا وہ انسان کی غذائی عادات بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اب بچے جو ہیں وہ عام طور پر اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ مل کر کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ساتھ والے بچے کی وجہ سے دوسرے بچے کی جو ہے وہ غذائی عادات کو متاثر ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات بچے گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ والے بچے وہ چیز نہیں کھا رہے ہوتے، تو بچے بھی اس کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں.
اور اہم موقعوں پر جو ہے وہ تہواروں پر بھی خاندان میں شاندار پکوان تیار کر کے مہمانوں کو کھانے اور کھلانے میں فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ عید آتی ہے، اسی طرح سے مختلف تہوار ہیں ہمارے گھروں میں، شادیاں ہوتی ہیں، کسی کی کوئی برتھ ڈے آ جاتی ہے یا کسی کی کوئی اور پارٹی آ جاتی ہے، تو ہم بہت زیادہ فخر سے کھانا بناتے ہیں اور پھر اپنے مہمانوں کو سرو بھی کرتے ہیں۔ اور عید پر شیر خورما ہے، شب برات پر حلوہ پوری ہے، سالگرہ پر کیک ہے، شادیوں پر زردہ پلاؤ، بریانی، کباب، روسٹ یا قورمہ، اور بسنت پر حلوہ پوری کے ساتھ ساتھ حلیم اور باربیکیو وغیرہ کا اہتمام ہم لوگ عام طور پر کرتے ہیں۔ کتنے مزے مزے کے کھانے ہیں، یہ سب سن کے ہمارے بھی منہ میں، میرے بھی منہ میں پانی آ گیا، اور یقینی بات ہے کہ آپ سب کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے آپ کا جو ایج اور آپ کی سیکس ہے وہ آپ کی فوڈ ہیبٹس کو کیسے انفلوئنس کرتی ہے۔ بوڑھوں کی عادتیں جوانوں کی نسبت مختلف ہوتی ہیں، اور جوانوں کے جو فوڈ ہیبٹس ہیں وہ بچوں کی نسبت مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے لڑکوں کی فوڈ ہیبٹس لڑکیوں کی فوڈ ہیبٹس کی نسبت ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ کچھ کھانوں کو مخصوص عمر کے حصوں میں زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور کچھ کھانوں کو لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کے لیے زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے۔ آج کل کے جو ینگ بچے ہیں، آپ لوگوں کی ایج کے جو اسٹوڈینٹس ہیں، وہ فاسٹ فوڈ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ جو کچھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ فاسٹ فوڈ کو اتنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ان کی ایج مطلب اس میں کنسیڈر نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں کیونکہ انسان کو بہت سارے ایسوسیٹڈ ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں، اس میں سم ٹائمز ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ زیادہ چکنائی والی اور تلی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ بڑھاپے میں سم ٹائمز آپ کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، یا کچھ لوگوں کو جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کو پروٹین والی ڈائٹ کم لینا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے بزرگ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک خاتون خانہ جو ہے، اور ایک کھلاڑی یا جسمانی مشقت کرنے والے افراد جو ہیں، دفتری کام کرنے والے افراد، بچے اور نوزائیدہ بچے کی ماں یا حاملہ جو خاتون ہے، اس کی خوراک ایک دوسرے سے ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ اب ایک جو بندہ ہے جو سارا دن باہر مزدوری کرتا ہے، اس کو ڈیفینیٹلی زیادہ خوراک کی ضرورت ہے بنسبت اس کے جو ایک مرد جو ہے وہ سارا دن آفس میں ایک چیئر پر بیٹھ کر کام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی جو ایج ہے اور آپ کا جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، جو جینڈر کا فرق ہے، یہ اس طرح سے آپ کی فوڈ ہیبٹس کو اور آپ کے فوڈ ٹیبوز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ اب سب سے آخر والا جو پوائنٹ ہے وہ ایموشنل آؤٹ لیٹس پرووائڈیڈ بائی فوڈ، یعنی ہیجانی اظہار اور غذا۔ ہیجانی کیفیات اور ہمارے کھانے کی عادات کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ مناسب خوراک زندگی میں پیش آنے والے پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے۔ اچھا، یہ بات اس لیے کر رہے تھے، ہم اس کو یہاں ڈسکس کریں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سٹریس کی کنڈیشن میں بہت زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سٹریس کی کنڈیشن میں بہت ان کا کھانا پینا بالکل ختم ہو جاتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ بہت خوشی میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ خوشی میں بالکل بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہر انسان کی باڈی کا اپنا اپنا ریئیکشن ہے، جو کہ وہ کسی چیز کو رسپونڈ کرتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کی کھانے میں رغبت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب وہ بے اطمینانی کا شکار، یعنی ڈپریشن ہو تو اب خام خواہ میں کھانا ٹھونسے چلے جاتے ہیں، امتحانوں کی تشویش میں مبتلا ہوں، یا تنہائی اور احساس ناکامی میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ انہی حالات میں کچھ لوگوں کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کا وزن ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لاغر اور کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ ڈفرینٹ فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کے فوڈ سلیکشن کو، آپ کے فوڈ ٹیبوز کو اور آپ کی ڈائٹری ہیبٹس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہ فوڈ ٹیبوز میں نے ڈفرینٹ ریلیجنس کے فوڈ ٹیبوز لگائے ہیں۔ اس میں سینٹر والا جو گرین ہے دیٹ از فار اسلام۔ آپ دیکھیں گے اس کے اندر دو ہی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک ہے پیک کا گوشت یعنی سور کا گوشت، اور دوسرا ہے شراب کی بوٹل۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے اسلام میں بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہندوازم کا، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ گائے کا گوشت جو ہے اس کو کھانا اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا ہے۔ تو ساتھ کرسچینٹی یا ڈفرینٹ ریلیجنس ہیں، ان سب کے فوڈ ٹیبوز کو یہاں پر آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیا گیا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ کچھ اور فیکٹرز بھی ایسے ہیں جو کہ آپ کے فوڈ ہیبٹس کو افیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلا فیکٹر جو ہے دیٹ از فوڈ فیئرز اینڈ فیلسز، یعنی خوراک کے متعلق باطل خیالات
اور یہ جو خوراک کے متعلق باطل خیالات ہیں، یہ ایسا ہے کہ نسل در نسل جو ہے وہ چلتے ہیں. کہیں بہت پرانے وقت میں چلتا ہے ایک خیال، اور پھر وہ جنریشن اوور جنریشن جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ معاشروں کے اندر یہ ایسی چیز سرایت کر جاتی ہے کہ ان کی روح سے وہ کچھ غذائیں کھا سکتے ہیں، اور کچھ غذائیں جو ہیں وہ بالکل بھی اس کی پرمیشن نہیں دی جاتی ہے. بے شک اس چیز کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی ہے، دے ڈونٹ ہیو اینی سائنٹیفک بیس اور سائنٹیفک ریزن یا سائنٹیفک لاجک نہیں ہے کہ آپ یہ کیوں نہ کھائیں یا یہ کیوں کھائیں، لیکن لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ ان کے معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہوتی ہے، وہ ان کے معاشرے کا قائم کردہ ایک اصول ہوتا ہے. اینڈ دے ہیو بین ٹریولنگ فرام دیئر فور فادرز ٹو دیئر لیٹسٹ جنریشن، اور پھر وہ اس چیز کو بالکل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور اتنی پکا ہو جاتے ہیں لوگ اس کے اوپر کہ ان کی پیروی لوگ اپنے لیے فرض عین سمجھتے ہیں، اور ان سے روح گردانی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور امپورٹنٹلی بات یہ ہے کہ یہ جو فوڈ فیڈز اینڈ فیلسیز ہیں یہ عام طور پر بہت ترقی پذیر ملکوں میں ہوتے ہیں، ترقی پذیر معاشروں میں ہوتے ہیں. جہاں لوگ پہلے ہی اتنی ترقی نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پر اس طرح کی باتیں جب چلتی ہیں تو یہ ان لوگوں کی غذائی صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ اپنی صحت کا نقصان کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ان عادات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور اب اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے آپ کی فوڈ ڈسٹریبیوشن یا اس کی غذائی تقسیم. لوگوں کی غذائی عادات کو تشکیل دینے اور خوراک کا انتخاب کرنے میں جغرافیائی عوامل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موسمی حالات بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ وافر مقدار میں خوراک جو ہے وہ موسم کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے غذائی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اشیاء خورد و نوش کا انتخاب انسان کرتا ہے. کیونکہ گندم پنجاب میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے، لہٰذا لوگوں کی غذا کا بنیادی اور اہم جزو ہے. سمندر یا دریاؤں کے کنارے پر بسنے والے افراد کی غذا کا اہم جز مچھلی ہے. پہلے یہ بات ہم دستیابی خوراک یا اویلیبلٹی آف فوڈ ہم کر چکے ہیں کہ جس خطے میں جو چیز زیادہ پائی جائے گی وہاں کے لوگ وہی کھانے کو پریفر کریں گے. اسی طرح سے موسمی تغیرات بھی غذائی عادات میں تبدیلی لاتے ہیں. جغرافیائی حالات یا موسمی حالات آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. سردیوں میں ہم ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں، مچھلیاں کھاتے ہیں، کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، جبکہ آج کل گرمی کا موسم میں جو ہے وہ ہم صرف اور صرف مشروبات پر زندہ ہیں. کبھی ہم جام شیریں بناتے ہیں، کبھی ہم لیموں کی سکنجبین بناتے ہیں. تو یہ جو آپ کے موسمی حالات ہیں یہ بھی آپ کی فوڈ ہیبٹس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. خوراک کی تقسیم میں عدم توازن کی ایک اور امپورٹنٹ جو وجہ ہے وہ مرد اور عورت سے غیر مساوی سلوک ہے. اور دیہاتوں میں اور تعلیم سے جو بے بہرا معاشرہ ہے اس میں آج بھی لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کو دیگر معاملات میں تو پریفرنس دی ہی جاتی ہے، لیکن خوراک میں بھی پریفرنس دی جاتی ہے. مطلب اچھی کھانے کی چیزیں ساری بیٹوں کے لیے رکھ دی جاتی ہیں اور بیٹیوں کو اس میں سے حصہ عام طور پر نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے لڑکیاں جو ہیں وہ غذائی انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی ہے. تو اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اب اس کے اینڈ پر میں نے کچھ جو امپورٹنٹ کویسچنز ہیں یونیورسٹی کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کویسچنز میں نے آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیے ہیں. اس میں پہلا کویسچن جو ہے وہ رہنما اصول برائے خوراک تفصیل سے بیان کریں. یہ موسٹلی پیپر میں 15 مارکس کا کویسچن آتا ہے. اور دوسرا کویسچن جو ہے کہ فرد کی غذائی عادات کو متاثر کرنے والے عوامل کون کون سے ہیں. اور تیسرا کویسچن جو ہے وہ ہے ممنوعات خوراک سے کیا مراد ہے. کسی بھی معاشرے میں ممنوعات خوراک کو متاثر کرنے والے عوامل کو بیان کریں. آپ کا ہوم اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں کویسچنز کے آنسرز جو ہیں ایک نوٹ بک کے اوپر نوٹ ڈاؤن کر کے نوٹس کی صورت میں لکھ لینے ہیں تاکہ آپ کو اپنی پیپر کی تیاری میں آسانی رہے گی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، اور انشاءاللہ اگلے سوموار کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے چیپٹر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.